शैतान एक ऐसा किरदार जो सदियों से इंसान का दुश्मन तस्वुर किया जाता है, वो जो साए की तरह हमारे साथ रहता है और दिखाई भी नहीं देता, हमें रंगीन और संगीन मशवरे भी देता है। और हमारी तबाहियों पर कहे भी लगाता है, जिसे हजरत इंसान अपनी तमाम तर बर्बादियों का कसूरवार गर्दानता है। देखना यह है कि शैतान कोई हकीकी किरदार है कि इंसान ने अपनी गलतकारियों का इल्जाम किसी के सर थोपने के लिए शैतान का किरदार फर्ज कर लिया है। शैतान के किरदार के तख्लीक करने से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में इस हवाले से होगा कि बुराई और अच्छाई के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क हो जाए, लेकिन जिस तरह हमारे पास क्रिएशन का नैरेटिव कुरान करीम में मौजूद है, उससे हमें ये बिल्कुल पता चलता है कि शैतान बुनियादी तौर पर अलामत है बुराई की, शैतान अलामत है बुनियादी तौर पर नाफरमानी की, शैतान अलामत है हसद की। लिहाजा मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया कि हमें हसद, कीना और गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि शैतान ने की। शैतान एक ऐसा किरदार है जिसे शर की हमागीर सिफात से वाबस्ता किया जाता है। इसके बारे में ये तसव्वुर आम है कि वो कोई भी रूप बदलकर किसी के भी सामने आ जाता है। शायद यही वजह है कि शैतान कभी दिलमालाई कहानियों का शरंगेज किरदार बन जाता है, कभी माफूकुल फितरत रिवायात का हिस्सा, तो कभी सिर्फ एक सोच बनकर रह जाता है। शैतान की बड़ी तशरीहात और तौज़ीहात की जाती हैं। इंसानी अक्ल के मुताबिक लोग कहते हैं शैतान जो है वो ख्वाहिशात का नाम है, शैतान जो है वो फीलिंग का नाम है, शैतान रवैये और किसी क़ुव्वत का नाम है। असल में शैतान एक वजूद का नाम है। शैतान एक मादी वजूद रखने वाली चीज़ है, और उसी तरह जिस तरह इंसान को तख्लीक किया गया है, शैतान भी जिन्नों से तख्लीक किया गया। उसके यहाँ वही सारी सी चीज़ें होती हैं जैसे इंसान की अपनी एक शख्सियत है, शैतान की अपनी एक पर्सनालिटी है। उसकी औलाद कुरान कहता है कि उसकी अपनी नस्ल भी है, उसके अफजाइश नस्ल का सिलसिला भी जारी है। तो शैतान किसी तसव्वुर का नाम नहीं है, एक हकीकत का नाम है। इंसानी तान नफ्स में उठने वाली मुंह जोर ख्वाहिशों का नाम है, तो किसी ने शैतान को मायूसी फैलाने वाला कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को इस बात की कुदरत दी है, सलाहियत उसमें पैदा की है कि वो इंसान को राह रास्त से वरगलाए। तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये है कि किसी न किसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी पर लोगों को उभारे, और इसीलिए वो वरगलाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम का ईंधन बने और जन्नत में कम से कम जाए। शैतान जिसे किसी ने अहरमन कहा तो किसी ने छगमास। मसीही दुनिया शैतान को डेविल के नाम से मौसूम करती है। इसके अलावा कई मसीही शैतान को लूसीफर का नाम भी देते हैं, जबकि बेशतर ईसाई उलमा का ख्याल है कि लूसीफर कदीम बाबुल का एक जालिम बादशाह था। उस बादशाह की शैतान सिफती और मजालिम की वजह से दुनिया उसे शैतान कहने लगी थी। मसीही अकीदे के मुताबिक शैतान एक फरिश्ता था जो सिर्फ इंसान से ही नहीं बल्कि खुदा की तमाम मखलूकात से नफरत करता है। इसका सबसे बड़ा हथियार झूठ है और वो इंसानी रूहों पर निहायत बुरे असरात डालता है। उसे खुदा से सरकशी करने के इल्जाम में आग की झील में डाल दिया गया है। इसके अलावा मसीही बरादरी एंटी क्राइस्ट को भी शैतान से मौसूम करती है, जिसे इस्लाम ने दज्जाल का नाम दे रखा है। यसाया नबी का सहीफे में लिखा है कि ये सुबह का फर्जंद
اپنے آپ کو کہلاتا تھا. اور حزقیل نبی کہتے ہیں کہ اس کی پوشاک میں ہر قیمتی پتھر اس کی پوشاک کے لیے تھا اور یہ قربی خاص تھا خدا کا. لیکن اس نے گھمنڈ کیا اور اس گھمنڈ کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں ستاروں سے اونچا اپنا برج بناؤں گا, میں خدا سے بڑا ہو جاؤں گا, اور اس گھمنڈ کی وجہ سے اسے اس کے اعلیٰ منصب سے گرایا گیا. اور اسے نہیں بلکہ ساتھ اس کے جو ساتھی فرشتے تھے انہیں بھی گرایا گیا. اور یہ بات متی انجیل میں مرقوم ہے کہ ابلیس اور ہمیشہ کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. یہودی مذہب کے ماننے والے اکثر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان ایک ایسا فرشتہ ہے جو بارگاہ الہی میں وکیل استغاثہ فرائض سر انجام دیتا ہے, اور اس کا کام شر پھیلانا نہیں بلکہ انسان کے شر انگیز اعمال کی خدا کو رپورٹ دینا ہے. ان کے مطابق ہر انسان اپنے شر انگیز اعمال کا خود جواب دہ ہے, اور شیطان کا انسان کو بہکانے میں کوئی عمل دخل نہیں. ان کا یہ بھی عقیدہ سامنے آتا ہے کہ جب خدا کسی انسان کو آزماتا ہے تو شیطان انسان کا عقیدہ ٹٹولنے اور اس کے ایمان کی مضبوطی جاننے کے لیے اس کا امتحان لیتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہودیوں کے مطابق شیطان خدا کا آلہ کار ہے. دین اسلام کے مطابق شیطان جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو آگ سے بنایا گیا تھا اور انتہائی عبادت گزار بھی تھا, لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی سرکشی کی اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں جبکہ انسان خاک سے. پھر بھلا یہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہے, وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت دی. بولا اچھا, تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. شیطان کے بہکانے میں آنے سے بچنا چاہیے. شریعت کو جو کہ بہت واضح ہے, جس میں حلال اور حرام بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے, انسان کو شعوری طور پر ان چیزوں میں دیکھ کر حلال کی طرف راغب ہونا چاہیے اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کبھی ترغیب ملے حرام کاموں کی طرف تو لا حول پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان آپ سے بہت دور بھاگ جائے. کیا شیطان اس لیے انسان کو بہکاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے کہ پہلے اس زمین کی حکومت یا خلافت جنوں کے پاس تھی؟ دین اسلام کے مطابق انسان اور شیطان کی یہ جنگ روز محشر تک جاری رہے گی. شیطان کی کوشش ہوگی کہ انسان کو ورغلا کر جنت کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر یعنی جہنم کے راستے پر لے آئے, جبکہ جو انسان خدا کے دھیان سے کبھی غافل نہیں ہوتے وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. کیا شیطان کے انسان کو ورغلانے کی وجہ یہ تو نہیں کہ انسان سے پہلے اس زمین پر جنات کا راج تھا؟ کائنات جو ہے یہ دارالعمل ہے, اور دارالعمل کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی دارالجزا بھی ہوگا, یعنی ایک جگہ عمل کیے جائیں گے دوسری جگہ اس کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی.
تو دارالعمل جو ہوتا ہے وہ تو امتحان گاہ ہوتی ہے، وہاں آزمائشیں کی جاتی ہیں لوگوں سے. آزمائشیں کرنے کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں. شیطان اصل میں انسان کی آزمائشوں کا ایک ٹول ہے، اور اسے اگر تخلیق کیا گیا ہے تو صرف انسان کی قوت ارادی کو دیکھنے کے لیے، اس کے اطاعت و فرما برداری کو جانچنے کے لیے ایک کسوٹی بنائی گئی ہے. اور قرآن نے کہا بھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شیطان کی پارٹی کے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں رحمان کی پارٹی کے ہیں. تو آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ انسان سے پہلے اس دنیا پر جنوں کی حکمرانی تھی اور زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات ان کے تابع تھیں. لیکن جب انسان کو زمین پر اتارا گیا تو جنوں کا سردار شیطان انسان کا دشمن ہو گیا. وہ انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اب وہ ان افراد کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے جو دیگر انسانوں پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں مسلط ہو جاتی ہیں، خطرناک ہتھیار بن جاتے ہیں، اور انسان اتنا بارود جمع کر لیتا ہے جس سے زمین کو کئی مرتبہ تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ سوال ذہن کے گمہ خانوں میں سر اٹھاتا ہے کہ آخر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو بات ہمارے لیے قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ جنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اسے بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ان میں بھی بعض لوگ شریر ہیں، بعض لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں. انسان بھی نافرمان بھی ہے اور فرما بردار بھی ہے. ہمارے لیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فرما بردار بندہ بننا ہے اللہ رب العزت کا. ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار مایوسی پھیلانا ہے. یہ مایوسی ہی ہے جو انسان کو طرح طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں دبوچ لیتی ہے. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ پریشان کن اور مایوس سوچیں انسانی ذہن میں ایسے کیمیکل ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جو خون میں شامل ہو کر جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں. اگر اسی نظریے کو سامنے رکھ کر موجودہ دنیا کو دیکھا جائے تو ہر طرف بڑھتی ہوئی مایوسی نظر آتی ہے. دنیا میں ڈپریشن کا مرض وبا کی صورت اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بغور دیکھا جائے تو ہر گناہ کے پیچھے مایوسی، محرومی اور نفرت ہی کار فرما نظر آتی ہے. اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ مایوسی پھیلانے والا ہر شخص شیطان کا زیر اثر ہے یا شیطان کا آلہ کار ہے، جبکہ خدا کے بندے حیات بانٹنے کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور شیطان کے تسلط میں آئے ہوئے لوگ موت کے اسباب بیچتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. چاہے تم نے، اب اس کا مفہوم یہ ہے، یہ تو قرآن کا معلوم، اس کا مفہوم یہ کہ اگر تمہارے زمین سے آسمان تک بھی گناہ ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دے گا. یہ معاملہ تو اعمال کے حساب سے. پھر اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جس نے اسے تخلیق کیا ہے وہ اس کی کفالت نہیں کرے گا، یہ مایوسی کا پہلو. کہ میں یہ فرض کر لوں کہ میری معیشت کا معاملہ تباہ ہو گیا. شیطان کا بنیادی کام یہ مایوسی پھیلاتا ہے. وہ کہتا ہے تمہاری اولاد جو ہے وہ فاقے کرے گی، تم بھوکے مر جاؤ گے. یہ مایوسی پھیلانے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت پر یقین رکھو. چونکہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو مایوسی اور ڈپریشن، چونکہ وہ خود مایوس ہے، ڈپریس ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں اس کے پاس سوائے اس کے، اور جو مایوس ہوتا ہے پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے. شیطان کے بارے میں یہ سب وہ اندازے ہیں جو جستجو کے سفر پر نکلنے والوں کے ذہن میں آتے ہیں. کسی مفکر نے کہا تھا کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے
کہ اس نے دنیا کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ شیطان کوئی حقیقی وجود رکھتا ہے یا وہ کسی سوچ کا نام ہے؟ شیطان ایک ایسی کسوٹی ضرور ہے جس کے ذریعے انسان کا اچھا اور برا کردار سامنے آ جاتا ہے۔